अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातुह। आज तीसरा दिन था, उसके गुब्बारे नहीं बिके थे। वो सड़क पे खड़ी खड़ी थक गई तो दो गलियां छोड़ के लगे हुए टूटे नलके से प्यास बुझाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाती गुब्बारों का थैला घसीटने लगी। 3 दिन से गुब्बारे नहीं बिके थे और 2 दिन से घर में चूल्हा भी नहीं जला था। वो रास्ते में आने वाली कबाड़िए की दुकान से बाहर लटके हुए गंदे मंदे थैलों में हाथ मार कर रोटी के चंद टुकड़े तलाश करके सबसे नज़रें बचाकर भाग जाती थी। काला स्याह फटे हुए कपड़ों वाला कबाड़िया अपनी गंदी ज़बान से भी ज़्यादा गंदी गालियाँ देता हुआ उसके पीछे भागता और कोई पत्थर उठा के ज़ोर से उसकी तरफ उछाल देता, पर वह नन्ही हाँफती कांपती जान उसके पत्थर से तो बच जाती, मगर अगले दिन रास्ते में उभरे हुए पत्थर में फटी हुई शलवार का मिट्टी से अटा हुआ पांचा उड़ा और वह मुंह के बल ज़मीन पर गिरी। उसने डर के मारे फ़ौरन पीछे देखा, कबाड़िया तो नहीं है पीछे। ज़ोर की सांस लेकर आराम से सर ज़मीन पर रख दिया और बेबसी से बिखरे हुए गुब्बारों को देखा। उठने की कोशिश की, नकाहत से एक चक्कर सा आया, पर फिर टखने पर ठंडा सा मादा रेंगने लगा तो उसने गालों पे मिट्टी में डूबते आंसुओं से भरा हुआ चेहरा उठा के आसमान की तरफ देखा। उसे याद आया, उस दिन एक गाड़ी वाले साहब का बच्चा गिरा था। उसका खून तो साफ रंग का था, ये उसको अपने खून का रंग इतना गाढ़ा क्यों लग रहा है। उस नन्ही सी जान ने पूरा जोर लगाया, पहले पांचे पर लगे तिनके और मुर्गी के पंख से साफ किए, फिर मिट्टी से लिथड़े पांचे से खून साफ किया। वह हैरान थी, वह गाड़ी वाले साफ सुथरे बच्चे का खून तो रुक नहीं रहा था, फिर उसका खून खुरन की तरह जम क्यों रहा था। पास में खुला हुआ गटर था। उसने शुक्र किया कि रोटी के टुकड़े और गुब्बारे गटर में नहीं गिर गए, वरना वह कैसे निकालती। उसने तजस्सुस से गटर के अंदर झांका, एकदम से डर के पीछे हट गई। टुकड़ों पर पलती सही, मगर जान तो थी। वह फिर से गुब्बारे बेचने के लिए खड़ी हो गई। झोंपड़ी वाले ठेकेदार का बड़ी बड़ी मूँछों वाला मकबूत चेहरा उसके सामने था। उसको ठेका भी देना था। कुछ दिन पहले माँ के पाँव पे ईंटें गिरने से वो चारपाई पर गिर पड़ गई थी। वह काम में नहीं जा सकती थी। वह पक्की सड़क के साथ बनने वाली ऊंची बिल्डिंग में मजदूरी कर रही थी। बड़ी मुश्किल से ठेकेदार की मिन्नतें कर करके काम मिला था। दिहाड़ी में से 30 रुपए रोज़ाना ठेकेदार को भी देने थे। दिहाड़ी जो उसने दिलाई अम्मा को, उन 30 रुपयों से बड़ी उम्मीदें थीं। अब सबसे जान पहचान कर लूँ तो ये वाला ठेका मुके, तो ठेकेदार की सिफारिश के बगैर दिहाड़ी मिल जाए तो ये 30 रुपए तेरे जहेज़ के लिए जोड़ूँ। बड़े पैसे ज़ाया हो रहे हैं। वो जो दिन भर गुब्बारे बेचती तो ख़ुद कभी किसी गुब्बारे को हाथ भी नहीं लगाती थी। अम्मा ने कूड़े से टाकियाँ चुन चुन के उसके लिए कपड़े की गड्डी बना दी थी। वो उसी से खेलती रहती, पर जब से माँ के पाँव पे ईंटों का ढेर गिर गया, उसे घर आके माँ को रोटी खिलानी पड़ती। वो उठ नहीं सकती थी। मैं तो तेरे दाज के लिए पैसे जोड़ने लगी थी, उधर खुद मंजी से जुड़ गई। सूखी रोटी को तेल लगा के गर्म करते हुए उसकी नज़र सुनहरे रंग की छोटी सी चूंटी पे पड़ी। उसने रोटी को ज़ोर ज़ोर से झाड़ा, मंजी पे मारा ताकि सारी चूंटियाँ झड़ जाएं। मैंने तो माँ से बोल दिया है कि मैं सिर्फ इसी ब्रांड से इवेंट डेकोरेट कराऊंगी जिस मिनिस्टर अकमल खान ने अपनी बेटी की शादी का फंक्शन अरेंज कराया है। यार, स्टेटस की बात है। पूरे शहर में एक नाम है, पहचान है हमारी। मैं चाहती हूँ लोग इस शादी को बरसों याद करें। तुम्हारे और मेरे ड्रेस का कॉम्बिनेशन बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, ऐसा जैसे कोई ख्वाब में चल रहा हो। वलीमे का इवेंट ऐसा होना चाहिए कि किसी को एहसास तक ना हो कि ये देसी शादी है या इंग्लिश रॉयल्टी का फंक्शन। लंदन के टॉप बिजनेसमैन की बेटी 2 महीने बाद होने वाली अपनी शादी को लेकर फुल एक्साइटेड थी, जबकि दूसरी तरफ हुनूस खामोशी थी। कोई रिस्पांस नहीं था। सिटी का नया कमिश्नर ज़मान शाह खिड़की से बाहर समंदर की रेत से खेलती उस गंदी मंदी बच्ची को देखने में इस कदर महव था कि दूसरी तरफ होने वाले शहर के इतने बड़े इवेंट की प्लानिंग से उसे कोई सरोकार नहीं था।
ڈیوٹی پہ آتے ہی اسے صرف ایک بات کا احساس دن رات ستا رہا تھا، شہر کی حالت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ماں کے پاؤں میں پس پڑ رہی تھی، وہ سمجھ رہی تھی تھوڑے دنوں میں زخم ٹھیک ہو جائے گا، مگر پاؤں کے بعد ٹانگ بھی سوجنا شروع ہو گئی۔ ماں کی ہدایت پہ نوری نے کبھی ہلدی کبھی پھٹکڑی گرم کر کے تکیے کے غلاف میں لپیٹ کے سیک کیا، مگر فرق پڑنے کی بجائے ٹانگ سوجتی جا رہی تھی۔ ماں درد سے کراہتی تو وہ ڈر کے رونے لگتی۔ ٹھیکیدار کے پاس جا کے پیسے مانگے تو اس نے گالیاں دے کر دفع ہو جانے کو کہا۔ ساتھ والی مائی سے کبھی آیوڈیکس لے کر تو کبھی ہلدی لے کر وہ ماں کو سیک کرتی تو ماں درد سے اور بھی چیخ اٹھتی۔ وہ سمندر پہ پہنچی، جلدی سے غبارے سائڈ پہ رکھے، آج پورے 30 روپے کے غبارے بک گئے۔ اسے ماں کی 30 روپے والی بات یاد آ گئی۔ اب اماں میرے لیے داج بنا لے گی، یہ سوچ کر ہی وہ ریت پر چھلانگیں مارنے لگی۔ جب پانی کی زوردار لہر آتی وہ ڈر کے پیچھے کو ہو جاتی، اور جو ہی پانی پیچھے کو ہٹتا تو بھاگ کے سیپیاں ڈھونڈنے لگتی۔ آج تو اتنی ساری سیپیاں مل رہی تھیں، وہ ہنس رہی تھی۔ سمندر پہ کوئی اپنا بریانی کا بھرا ہاٹ پاٹ بھول گیا تھا، ساتھ میں فروٹ کی ٹوکری بھی تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ آج اتنی زیادہ چیزیں لے کے وہ گھر جاتے ہوئے کباڑیے کی دکان پہ رکی اور ایک چھوٹا سا پتھر پھینک کے اسے منہ چڑھا کے زور کی دوڑ لگا دی۔ وہ پیچھے سے پتھر مار مار کے اپنی گندی زبان سے بھی زیادہ گندی گالیاں بکتا رہا، مگر آج وہ بہت خوش تھی۔ کوئی اپنا کھانا سمندر پہ بھول گیا جو سارا اس کو مل گیا۔ زمان شاہ نے اسے پتھر پر سے ہاٹ پاٹ کو دیر تک دیکھنے کا مشاہدہ کیا، پھر دیکھا، اس نے ارد گرد دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو ڈرتے ڈرتے آئی، ہاٹ پاٹ کھولا اور بریانی کے چند نوالے جلدی جلدی ہاتھ بھر بھر کر منہ میں ڈالے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ پھر وہ ٹوکری کے پاس گئی اور اتنے سارے پھل ایک ساتھ دیکھ کر اس کی میل سے اٹی ہوئی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے زور زور سے چھلانگیں لگائیں، پھر کچھ دیر کھیلتی رہی اور تھوڑا تھوڑا کھاتی رہی۔ زمان شاہ خوش تھا کہ اس نے اس ننھی سی پری کو تھوڑی سی چیزیں دے کر کتنا خوش کر دیا ہے، جو وہ چپکے سے وہاں رکھ آیا تھا جہاں وہ روز اس ٹائم کھیلنے آتی تھی۔ وہ خوش خوش گھر کے لیے جا رہی تھی۔ بریانی اور پھلوں کا تھیلا بہت بھاری تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کو رکتی تھی اور سانس لے کر پھر چل پڑتی تھی، مگر اس کے پیروں میں تو جیسے کسی نے بلیاں باندھ دی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اماں کو 30 روپے دے دے کہ وہ خوش ہو کے اس کا داج بنا لے اور وہ بس بریانی کھائے اور گڑیا سے کھیلے۔ وہ بھاگی بھاگی جھونپڑی کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے 30 روپے نکال کے مٹھی میں دبا لیے، میل سے لدا ہوا آدھا پھٹا ہوا پردہ پیچھے کیا۔ اماں سوئی ہوئی تھی، پر وہ اس کے اٹھنے کا انتظار کیسے کرتی؟ گلی کے باہر بیٹھا کتا زور زور سے بھونک رہا تھا۔ اس نے تھوڑی سی بریانی نکال کے اس کے آگے ڈال دی۔ کتنی دیر تک وہ کھیلتی رہی۔ جب شام تک اماں نہ اٹھی تو وہ اماں کو آوازیں لگانے لگی، اماں 4 ویلے ملنے لگے، اب اٹھ جا۔ ماں نے جواب نہیں دیا۔ وہ پھر کھیلنے لگ گئی۔ پھر خیال آیا، اماں آج تیری آنکھیں نہیں کھول رہی، میں تیرے واسطے 30 روپے لے آندے نے اج۔ دیکھو اننے دن سے ٹھیکیدار والے 30 روپے کی کنی فکر سی نا، لے اج میں لے آندے تو اٹھنا دی ہن نہیں لی دی۔ اس نے امرود نکال کر کھایا۔ اس کو پتہ تھا اماں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا۔ رات کباڑیے سے چرائے ہوئے آدھی آدھی روٹی کے 2 ٹکڑے تھے، کیڑیوں سے بھرے ہوئے، جنہیں اچھی طرح جھاڑ کر اس نے تیل لگا کر اینٹوں کے چولہے پہ گرم کیا تھا۔ بھکی ستیری سے وہ چارپائی کے پاس گئی۔ اندھیرا پھیل رہا تھا، جھونپڑی میں لٹکا ہوا چھوٹا سا بلب بھی ٹمٹمانے لگ گیا۔ ماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ماں کو ہلانے لگ گئی، ماں نہ ہلی۔ اس نے زور زور سے ہلایا، وہ پھر بھی ساکت پڑی رہی۔ بلب کی بتی زور زور سے ہل رہی تھی، اب وہ ڈر رہی تھی۔ اس نے رونا شروع کر دیا، اماں اٹھنا، میرے کو ڈر لگ رہا ہے۔
اسے ساتھ والی جھونپڑی والی ماں یاد آئی۔ پھر اسے یاد آیا آج تو بازار والی سائڈ پہ شادی ہے کسی کی، سب لوگ ادھر گئے ہوں گے، برتن دھو دھا کے بچا کچا کھانا کھا بھی لے لیں گے، لے بھی آئیں گے ساتھ۔ اسے خیال آیا کہ وہ ساری جھونپڑیوں میں اکیلی ہے اور ماں بھی نہیں اٹھ رہی۔ اس نے ماں کی آنکھوں کی طرف دیکھا، وہ کھلی ہوئی تھی پر ماں سو رہی تھی، چپ تھی، جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ کسی جھونپڑی میں کوئی نہیں تھا، اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ ماں کے ساتھ لگ کر منجی پہ ہی سونے لگی۔ پتہ نہیں کس لمحے اسے خیال آیا کہیں ماں مر تو نہیں گئی۔ پھر لگا نہیں، وہ کون سا زیادہ بیمار تھی، ساتھ والی مائی کو مرنا چاہیے، وہ بڈھی بھی ہے اور ہر وقت بیمار بھی رہتی ہے۔ اس سوچ نے اسے تسلی دی۔ اس نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے پیار کیا، پکارا، اماں اٹھ جا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ساتھ والے گھروں میں کوئی نہیں ہے، تو بھی نہیں بولتی۔ گنتی کی 4 جھونپڑیاں تھیں اور ان میں رہنے والوں کے دکھ سانجھے تھے، مگر سب بازار والی سائڈ پہ وڈی کوٹھی میں شادی کھانے گئے تو رات ادھر ہی ٹھہر گئی۔ وہ سو گئی۔ صبح اذانوں کی آواز سے اٹھ کے ماں کو جگایا، وہ پھر بھی نہیں اٹھی۔ جھونپڑیوں میں جھانکا، کوئی نہیں تھا۔ ساتھ والی مائی سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی تو وہ اس کے پاس بھاگی۔ نانی اماں ستی نہیں اٹھ رہی، کل شام تو میں اٹھا رہی ہاں، نہ بول دی، بس اکھاں چکھاں سٹیاں نے، پر اٹھتی نہیں۔ میں انی ساری روٹیاں لے آندیاں ہوئیں، وہ بھی نہیں کھادی۔ اس نے ساتھ والی مائی کو بتایا، جو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کی جھونپڑی کی طرف جا رہی تھی۔ روٹی کی بات سن کے رک گئی۔ تو روٹی کتھوں لے آندیاں، تو تے ویاتے بھی نہیں گئی۔ ماں ٹانگوں کی تکلیف کنٹرول کرتی ہوئی ہونٹ کھینچ کھینچ کر بولی، میں سمندر تے گئی ساں، اتھے کوئی اپنی روٹی بھول گیا، میں چھتی چک لے آندی۔ دونوں آدھے ٹنگے ہوئے گندے سے پردے کو پیچھے ہٹاتی ہوئی جھونپڑی میں چلی گئیں۔ مائی نے اماں کو آوازیں دیں، ہلایا جلایا، ہاتھ پہ ہاتھ لگا کے دیکھا۔ جب اس کی کھلی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تو اونچی اونچی رونے لگ گئی۔ اے نماڑی تے مر پئیے رات دی۔ نوراں جو ڈر رہی تھی مگر پوری امید تھی کہ نہیں اس کا وہم ہوگا، اماں کیوں مرے گی، جبکہ مائی تو بڈھی بیمار ہو کے بھی زندہ ہے۔ پر جب مائی نے بتایا تو وہ ماں سے لپٹ کے زور زور سے رونے لگی۔ شام تک باقی جھگیوں والے آ گئے۔ مردوں نے جا کے مسجد والوں کو بتایا اور جلدی جلدی کفن اور نہانے کا بندوبست کیا اور دفنانے کے لیے چارپائی اٹھا دی۔ وہ روئی، پاگلوں کی طرح روئی، لاوارث لاش تھی، جیسے تیسے کر کے دفنانی تھی۔ وہ روتی رہی، پٹتی رہی، ڈرتی رہی۔ مائی اور جھونپڑی کی دوسری عورتیں اسے تسلی دیتی رہیں، پر اگلے دن مائی کو گاؤں جانا پڑ گیا۔ اس کی نونہں بیمار تھی، بیٹے نے بندہ بھیج کے بلوا لیا تھا۔ رات کو اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے ماں کو بڑی آوازیں لگائیں، پر مٹی کے نیچے جانے والے کب واپس آتے ہیں، اپنی تکلیفیں ساتھ لے جاتے ہیں اور پیچھے والوں کو دن رات کی تکلیف میں ڈال جاتے ہیں۔ وہ غبارے بیچنے چلی جاتی، کبھی ادھر بیٹھتی کبھی ادھر، شام سے پہلے گھر آتی اور رات کو اماں کی چارپائی کے نیچے گھس کر روتی رہتی اور ڈرتی رہتی۔ دوسرا دن تھا ساتھ والی مائی کو گھر سے گئے ہوئے اور تیسرا دن تھا ماں کو مرے ہوئے۔ آدھی رات کو جب گلیوں کے سارے کتے بھونکنے لگے تو اس کی جھونپڑیوں والا کتا اس کے پاس چارپائی کے نیچے آ کے سو گیا۔ وہ سوئی ہوئی تھی پر پاس کسی کے سانس لینے کی آواز نے اسے نیند میں ڈھارس دی اور وہ نہیں ڈری۔ چند راتیں ایسا ہی ہوتا رہا۔ اتنی چھوٹی سی بچی کو کسی وجود کی گرمائش چاہیے تھی، سانسوں کی آواز چاہیے تھی۔ وہ نیند میں کتے پہ ہاتھ بھی رکھ دیتی تھی۔ ماں کا کوئی نعم البدل نہیں، پر مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا۔ وہ جو منو مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں، اپنے پیچھے دھکے کھانے والوں کو مار تو نہیں سکتے۔ ماں کے مرنے کے بعد اس کا دل نہیں لگتا تھا۔
کہیں بس پاس پاس غبارے بیچ آتی اور آ کے ماں کے کپڑوں اس کی چیزوں سے لپٹ لپٹ کر روتی رہتی۔ شاہ زمان نے بالآخر اسے ڈھونڈ نکالا جب وہ اذانوں کے وقت خاموشی سے کتے کے گلے میں بازو ڈالے زمین پر چارپائی کے نیچے چھپ کے سو رہی تھی۔ شاہ زمان کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں گر جائے۔ وہ زمین پر ہی بیٹھ کر کتنی دیر اس ننھی سی جان کی جانوروں سے بھی بدتر حالت پر روتا رہا۔ پھر اس نے بڑے ہی آرام سے اسے زمین سے اٹھایا، اپنی جیپ میں لٹا دیا۔ لاوارث اور گندے ہیں تو کیا ہوا، ہم انہیں صاف ستھرا رکھیں گے، اچھی تعلیم دیں گے، ویسے بھی اتنے بڑے گھر کا ہم دونوں کریں گے بھی کیا؟ وہ اپنی منگیتر کو سمجھا رہا تھا کہ شادی پہ فضول خرچی کی بجائے ہم اپنے گھر پہ لاوارث اور یتیم بچوں کے لیے آشیانہ بنائیں گے اور ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ منگیتر کے تو پیروں تلے سے اس بات پہ زمین ہی نکل گئی۔ اور ہمارا اسٹیٹس؟ اس کے منہ سے بمشکل یہی نکل پایا، بھاڑ میں گیا تمہارا اسٹیٹس۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ کتنے دنوں سے اسے سمجھا رہا تھا، پھر منگنی کی انگوٹھی واپس آ گئی۔ شادی کی تیاریاں رک گئیں۔ زمان شاہ نہیں رکا اور آج 20 سال بعد وہ سر فخر سے بلند کر کے سب کو اپنے آشیانے کے بچوں کے کارنامے سناتا نہیں تھکتا۔ آپ نے خود تو شادی کی نہیں ساری عمر، اب مجھے کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ نوری روحان سی ہو گئی تھی۔ ماں باپ کی شفقت کا وہ کون سا پہلو ہوگا جو اس شخص نے ان بچوں کی زندگی میں پورا نہ کیا ہو؟ جان دیتا تھا ان لاوارثوں پہ، اور وہ جو اب اس کے وارث بنے بیٹھے تھے اس پہ جان دیتے تھے۔ شادی کر کے انسان بچے پیدا کرتا ہے، اور مجھے تو تم سب مل ہی گئے تھے، تو میں شادی کر کے کیا کرتا؟ اور کون پالتی تم سب کو میرے ساتھ اپنی جوانی، اپنے ارمان تیاگ کے؟ تو آپ ہمیں کسی ہاسٹل میں بھی ڈال سکتے تھے۔ نوری منہ پھلا کے بولی۔ زمان شاہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے ٹیبل سے سگار اٹھائے۔ جب کبھی تمہاری اولاد ہوگی نا، پھر تمہیں احساس ہوگا اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ٹی وی لاؤنج سے چلا گیا، اور سب لوگ نوری کو کوسنے لگ گئے۔ وہ بھی خود کو ساری رات کوستی رہی، نہ وہ پیدا ہوتی، نہ اس کی ماں مرتی، نہ ہی زمان بابا اپنی محبت سے دستبردار ہوتے، اور نہ یوں ساری عمر تنہائی میں گزارتے۔ اس کی ضد ہار گئی اور زمان بابا کی شفقت جیت گئی، اور وہ عمر احمد سے شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی، جو ابھی مجسٹریٹ کا ایگزام پاس کر کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی پوسٹ پر لگا تھا اور CSS کی تیاری کر رہا تھا۔ شادی سے ایک رات پہلے اس نے پرانا صندوق کھولا، ماں کی چیزیں نکالیں اور ان سے لپٹ کے خوب روئی۔ اس کو معلوم تھا کہ کل افراتفری میں شاید وقت نہ ملے، اور پھر ماں کے دوپٹے سے بندھے ہوئے 30 روپے بھی مل گئے۔ وہ بہت روئی۔ ان 30 روپوں کو ماں ترس ترس کے مر گئی۔ کاش ٹھیکیدار نہ لیتا تو ماں کے پاس ہر روز 30 روپے ہوتے۔ وہ دبے پاؤں زمان بابا کے کمرے میں گئی اور ان کی سائڈ ٹیبل میں پیپرز کے نیچے رکھ آئی۔ شادی ہو گئی۔ اسے بھی مجسٹریٹ کی پوسٹ مل گئی۔ دونوں CSS کی تیاری ساتھ ساتھ کرتے رہے۔ ایک رات زمان شاہ نے اپنے دراز سے کوئی ضروری کاغذ نکالے تو نیچے سے 30 روپے نکلے۔ وہ فوراً سمجھ گیا یہ کون رکھ گیا۔ وہ آرام دہ کرسی پر بیٹھا کمرے کی چھت پہ آنکھیں مرکوز کیے بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ کسی کو تو آگے بڑھنا پڑتا ہے سماج کو بچانے کے لیے۔ سماج کی ننھی کونپلوں کو سینت سینت کے رکھا جاتا ہے، ورنہ اگر یہی حالات کی چکیوں میں مسلی جائیں تو سماج کو کیسے بچایا جائے گا؟ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی اچھی اور دل سوز سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔